बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, जजेस के खिलाफ जो मुहिम का मामला है, इसमें चीफ जस्टिस के बड़े अहम रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा कि जी पहले हमने कार्रवाई की और किसी ने सबक नहीं सीखा, मगर अब की बार कार्रवाई भरपूर तरीके से होगी। ये जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस की समाअत के दौरान निहायत अहम रिमार्क्स हमारे सामने आए, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि जस्टिस जहांगीरी ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने और लीगी एमएनएस को आज हमने देखा भी कि जुर्माने किए हैं। पाकिस्तान की अदालतों में बड़ा ही मसरूफ दिन था। आज कौन कौन से अहम केसेस थे जो कि ज़ेर समाअत रहे, और क्या हम ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में किसी बड़े फैसले का इम्कान हमें होता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताएं कि इलेक्शन के तकरीबन 5 माह गुजर चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो उनकी ऑफिशियल गूगल ड्राइव है उसके ऊपर यकायक कौमी और सूबाई असम्बली के अहम हलकों के फॉर्म 45 में रद्दोबदल करना शुरू कर दिया। मसला रद्दोबदल से नहीं है, मसला इस एक सवाल से है कि 5 महीनों के बाद ये जो होश आया है, क्या इसको वारदात कहा जाएगा या कुछ और कहा जाएगा। इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराया था, हमारे साथ आज के प्रोग्राम मुकाबिल में अदालतों के मामले पर केसेस के हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू करने के लिए बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब भी मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब उनकी तरफ जाते, मगर उससे पहले मैं ये लाजमी तौर पे कहूंगी, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी आपके दरीना दोस्त मरहूम शहीद अरशद शरीफ को आज दियारे गैर से इंसाफ मुहैया कर दिया गया। जी, खबर तो बहुत बड़ी है कि अरशद शरीफ को केनिया की अदालत से आज कुछ इंसाफ मिला है, मगर अफसोस इस बात का है कि अपने मुल्क में 2 साल होने को है, अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे उसकी शहादत को। यहाँ ना सिर्फ कि कोई पेश रफ्त नहीं हुई है, यहाँ की अदालतें, यहाँ का इंतज़ामिया, यहाँ का निज़ाम, वो उसको दबाने की उस पे हैं। और इस दौरान में 2-3 जो है चीफ जस्टिस आ चुके हुए हैं और कोई उसके ऊपर कोई पेश रफ्त नहीं हो रही है। और बस ये है कि आज जो केनिया की अदालत के अंदर जो है उन्होंने अपनी पुलिस का दावा मुस्तरद कर दिया है। और ये जो कहा जा रहा था कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का एक प्ली ली गई थी कि जनाब गलत शनाख्त की बुनियाद पे या गलत फहमी की बुनियाद पे उसके ऊपर फायरिंग की गई, तो केनिया की अदालत ने उसको गलत करार दिया है और उन्होंने अपनी जो है नाफिज करने वाले कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी एजेंसियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्रेडिट है उनकी बेवा जवेरिया सदीक साहबा का कि उन्होंने ये इसको टेकअप किया और इसके ऊपर परसू करती रही और इंसाफ दिलवा दिया। तो अरशद शरीफ के उस पे अदालत ने ये कहा है कि जो 2 पुलिस वाले जिन्होंने इसके ऊपर ये उनके ऊपर फायरिंग की थी, उनकी अदालत ने कहा है कि उन्होंने अरशद शरीफ के राइट्स ही वायलेट नहीं किए, मगर उनका क्लियरली कसूर था। और उन्होंने अपने इदारों को कहा है कि उनके खिलाफ तफ्तीश की जाए और अब तक क्यों नहीं की गई और उनको चार्जशीट किया जाए। और साथ में हरजाने के उन्होंने अरशद शरीफ के पसमानदार को 1 करोड़ शिलिंग, तकरीबन ये बच जाते हैं 2 करोड़ के 17 लाख रुपया के जाने का भी वो कहा है। और साथ में कहा है फायरिंग के बारे में मालूमात के दमफरामी, मालूमात के असूल के खिलाफ वर्जी है। तो ये बहरहाल तकलीफ। चौधरी एतजाज़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। चौधरी साहब, ये एक लिहाज से चले अच्छा है कि कुछ इंसाफ मिल गया। अरशद शरीफ पाकिस्तान के नंबर 3 सहाफ़ियों में था, और मगर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें, इंतज़ामिया, सारा निज़ाम, यहाँ पे कोई पेशरफ्त कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? ये हमारी बदकिस्मती है, ये बिल्कुल हमारी बदकिस्मती है। और बदकिस्मती आप सोचें कि हमें कीनिया से भी हम इंसाफ फराहम करने में स्लो है और नाकाबिल है इंसाफ फराहम करने को। हमने कुछ 40-45 साल बाद एक वज़ीर आज़म जिसको फांसी हमने दी थी, हमने उसको बारे में ये कहा है कि वो बेगुनाह था। किसी अदालत ने
کوئی معافی نہیں مانگی اس پہ، پر ارشد شریف اور جویریہ نے بہت محنت کی ہے، اور اس کا جو پھل اب مل سکتا تھا اس دنیا میں وہ اتنا ہی مل سکتا تھا، کیونکہ ارشد شریف کو واپس تو نہیں لایا جا سکتا. تو یہ انہوں نے کینیا کو مبارک دیتا ہوں میں کہ کینیا نے کی ایڈمنسٹریشن نے یہ کیا. ہم سوچ رہے تھے کہ کینیا میں صرف ہائرڈ گن مین ہی ہوتے ہیں، اور وہ ہائرڈ گن مین جس نے ارشد شریف کو مارا ہے وہ پولیس کے بھی کچھ سپاہی اور افسر ہوں گے جنہوں نے اس کو حقیقت کے روپ میں پہنچایا اس شہادت و قتل کو. اب اس میں جو دیکھنے والی بات ہے کہ اس کو آگے کون لے جا سکتا ہے اور لے جانا چاہیے. دیکھیں یہ چیز ارشد شریف کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں پہلے دن سے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی. یہ ایک شخص کو چاہے گھما پھرا کے جدھر سے ایک مقام پہ لانا تھا اور اس کو وہاں شوٹ کرنا آسان تھا، اور شوٹرز بھی وہاں سے ملنے آسان تھے. اب اس مقام پہ کینیا میں ایک وقت پہ ایک مقام پہ لانا ارشد شریف کا ضروری تھا، وہاں اس کو ٹارگٹ بنایا گیا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹارگٹ بنوانے کے لیے یوں ہی وہاں کینیا میں تو کوئی اس کی دشمنی نہیں تھی. کینیا میں ٹارگٹ کلر اور شوٹر ہو سکتا ہے وہاں سے معاوضہ لے کر اور اجرتی قاتل، پر کینیا میں کسی کو تحریک نہیں ہو سکتی خود کے ارشد شریف کو مارے. وہ کیول پاکستان کا جرنلسٹ تھا، پاکستان میں اس کو جو بھی دشمنیاں تھیں دوستیاں تھیں اس کی پاکستان میں تھی. کینیا میں اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا ہوا تھا، کسی سے کوئی اس کی رسم اور راہ بھی نہیں تھی. اب کون سا پاکستانی ہو سکتا ہے جس کی اس نے بہت تنقید ہو گئی، جس پہ وہ لکھ بھی رہا ہو، اور پھر یہی نہیں وہ شخص $500,000 $5 لاکھ خرچ کر سکتا ہوں. یہ پاکستان میں بنیادی طور پہ ایک طرف ہی ذہن جائے گا. بات چوہدری صاحب اب امید یہی ہے کہ کینیا نے عدالت نے تو اپنا کام کر دیا، اس کا ظاہر ہے جس طرح فرما رہے ہیں کھرا یہاں پہ نکلتا ہے، اس کے نقشے پا یہاں تلاش کرنے ہیں کہ یہاں کسے. ہمیں امید ہے کہ آج نہیں تو کل جو ہے کبھی نہ کبھی یہ اس کا نکلے گا، مگر ہم یہی کوشش کرتے ہیں کم از کم اس کی یاد دہانی کرتے رہیں، اس کو پرسو کرتے رہیں. تو نظام بدلتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اوور نائٹ اس طرح کے جو اسکیلیٹنز ہیں وہ کلازٹس کھل جاتی ہیں اور سارے جواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. بس امید ہے. اب میں آؤں گا جیسے پاکستان کی صورتحال آج کی جو سب سے زیادہ خبر جو گردش کر رہی ہے وہ جسٹس جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا میں کیس کی سماعت تھی، جس کے اندر ان کے اوپر ان کی جعلی ڈگری کے مبینہ جعلی ڈگری کے حوالے سے خبریں پھیلائی گئیں، چلوائی گئیں. اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فل کورٹ بیٹھا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کبھی اسلام آباد کا فل ہائی کورٹ پورا بیٹھا ہو، اور انہوں نے بڑی اس کے اوپر سخت قسم کا نوٹس لیا ہے. پیمرا، پی ٹی اے اور ایف آئی اے وغیرہ کو سب کو بلا لیا ہے اور بڑے آبزرویشن سخت قسم کی آئی ہیں کہ جناب یہ حکومت کو پہلے بھی وارن کرتے رہے، یہ نہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور اٹارنی جنرل خاموش رہے. اور انہوں نے کہا جی آپ نے ڈائریکشن دی. انہوں نے کہا ہمیں ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کے خلاف اس طرح کا حکومت خود کیوں نہیں کرتی ہے. بٹ چوہدری صاحب یہ ایک جو ہے ایک تسلسل ہے جو کہ آپ اور ہم سارے کرتے رہے ہیں کہ جب سے 6 ججز کا وہ خط آیا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، ان کو رشتہ داروں کو ٹارچر کیا گیا، اس کے بعد سے یہ تسلسل جاری ہے اور جاری ہے. یہ اس کا رک نہیں رہا مگر بڑھ رہا ہے. یہ کہاں رکے گا چوہدری صاحب؟ عامر، یہ سلسلہ ایک تو آپ نے کہا کہ 6
ججوں کے خط سے شروع ہوا. اصل میں یہ سلسلہ اس سے پہلے کا شروع ہوا اور یہ سلسلہ اس حقیقت سے متعلق ہے جو ہر مسلم لیگ نون کے پنجاب سے الیکٹ ہوئے ایم این اے اور ایم پی اے تقریباً ہر مسلم لیگ نون کے پنجاب سے منتخب ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. مسلم لیگ نون کے تقریباً ہر اس ایم این اے جو کہ پنجاب سے منتخب ہوا ہے اس کے گھر کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. وہ لاش کوئی 3-4 مہینے سے دفن ہے اور اس کی ایک ہی کوشش ہے کہ وہ قبر کشائی نہ ہو. اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ چاہیں گے قبر کشائی ہو. انہوں نے توجہ اتنی اس طرف دی نہیں ابھی تک میں سمجھتا ہوں, پر ان کو چاہیے تھا کہ یہ قبر کشائی کرائیں. اس قبر میں فارم 45 ہے اور فارم 45 اس سارے مسئلے کا حل ہے, صحیح یا غلط. فارم 45 آپ جانتے ہیں وہ فارم ہے جس میں ایک سائڈ پہ کینڈیڈیٹس کے نام ہوتے ہیں, دوسری سائڈ پہ وہ 260 پولنگ اسٹیشن کے نمبر ہوتے ہیں. اب ہر امیدوار کو پولنگ اسٹیشن نمبر 18 میں کتنے نمبر ملے ہیں وہ امیدوار کے اور 18 نمبر وہ اس خانے میں لکھا جائے گا. اب یہ خانہ آہستہ آہستہ یہ سارا فارم 45 بھر جائے گا اور وہ جینوئنلی جو اسی وقت بنے گا وہ کینڈیڈیٹس کو دے دیا جائے گا, ان کے دستخط بھی لے لیے جائیں گے. اب فارم 45 کے تحت جو نواز شریف ہے اس کو 19,000 میں نے سنا ہے ووٹ ملے باقاعدہ. یہ تو فارم 45 ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی آ گئی ہے. اب جو ڈاکٹر یاسمین ہے ان کو 19,000 ملے تھے, ان کو کوئی 1.25 لاکھ ملے تھے. اب ان کے 1.25 لاکھ کر دیے گئے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے 19,000. اب اس کے کرنے کے لیے انہیں فارم 45 پہ انہوں نے مجروح کیا. فارم 45 اس پہ کٹنگ کی ہے, اس پہ ربنگ کی ہے, اس پہ نئے ہندسے بنائے ہیں. 14 ووٹ جہاں تھے جس پولنگ اسٹیشن سے نکلے اس کے نمبر اس کے خانے میں آپ نے نون کے کینڈیڈیٹ کے 614 کر دیے اور جہاں 22 نکلے تھے اس کو 522 کر دیا. آپ نے یہ سارا وقت فارم 45 کو افشا نہ کر کے یہ پورا ایک منصوبہ بنایا اور اب ان کو فارم 45 میں جو ہر لائن میں کل ہوتا ہے, کل پولنگ اسٹیشنز کا اس طرح جاتا ہے اور کینڈیڈیٹس کا کل اس طرح آتا ہے. اب کینڈیڈیٹس کا جو کل ہے کسی کو 25,000 ملے ہیں, کسی کو 28,000 ملے ہیں, کسی کو 40,000 ملے ہیں, وہ فارم 47 میں صرف وہ درج ہوتا ہے اور اس فارم 47 سے آپ کہتے ہیں یہ جیت گیا کیونکہ اس نے 50,000 ووٹ لیے, دوسرا اس کے نمبر پہ 47,000 ووٹ لے کے ہار گیا. اور اب انہوں نے کیا کیا, یہ ان کے لیے بڑی سرپرائز یہ ہوئی کہ یہ جب گنتی کرنے بیٹھے ووٹوں کو یہ تو مطمئن تھے کہ ہم اس کو سنبھال لیں گے اور یہ فارم 40 سارے بدل لیں گے, 15-20 سیٹوں میں کرنے پڑیں گے. انہوں نے جب دیکھنا شروع کیا کہ وہ جو جینوئن فارم 45 ایک تو جینوئن بنے گا, اس کے بعد اس میں کاٹیں گے اور زخمی کریں گے اس کو. اب ان کو جب پتہ کب لگا جس کے وقت نواز شریف وہ بیلکنی پہ آئے اور وہاں سے واپس چلے گئے بغیر تقریر کیے, وہ وکٹری اسپیچ کرنے آئے.
ان کو وہاں سے بتایا گیا کہ یہ وکٹری اسپیچ ابھی نہیں کرنی, یہ اس کو ہم نے مینیج کرنا پڑے گا, ان بیگز کو کی سیلیں توڑ کے اور ان کو ہم نے ری ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور اس لیے آج تک وہ فائنل اس طرح نہیں کر رہے. اب یہ چیز 2013 میں بھی ہوئی, یہ چیز 2018 میں بھی ہوئی, یہ چیز 2024 میں بھی ہوئی. یہ پیٹرن کیا بنا ہے؟ پیٹرن یہ بنا ہے کہ آپ بیگ کو کھلنے نہ دیں. وہ کون نہیں کھلنے دے گا؟ وہ الیکشن ٹرائیبیونل, وہ جو بیٹھا ہوا الیکشن ٹرائیبیونل پہ, اور یہ اپنے لوگ لانا چاہتے ہیں, ڈیسپریٹ ہیں, آرڈیننس نکالا ہے, وہ بھاگے ہیں 3 MNA جن کو اسلام آباد میں انہوں نے کہا فارم 45 لاؤ, وہ وہاں کہہ کے گئے کہ ہم لاتے ہیں. ان کو بھی 20-20 ہزار روپے جرمانہ ہو گیا ہے, کیونکہ وہ اپنا ان سے کہا تھا کہ جناب آپ اپنا لکھ کے دیں کہ آپ کے ثبوت کیا ہیں, اور وہ اس دوران میں یہ ساری ججز کے خلاف جو یہ زہر افشانی ہو رہی ہے اسی دوران ہو رہی ہے. بالکل یہ آج ہی, کیونکہ یہ 3 اتفاقاً جو ہے یہ 3 حضرات کے 2 کو جو ہے نا 20-20 ہزار روپے کے جرمانے ہو گئے ہیں. عامر میں ایک دو تھوڑا سا اس کا سن. اب یہ چیز ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ ہی بنا لیا, پیٹرن, کہ فارم 47 کو محفوظ رکھو اور دنیا کو کہو کہ جی یہ رزلٹ آیا, اور باقی سب ڈسٹروائے کر دو. میں نے جو انسپیکشن کی 2013 کے الیکشن کے بعد, بشرا اپنی بیگم کی کچھ 6000 ووٹ ملے. ہم سوچتے تھے کہ ہم بہت گر گئے ہیں, پر اتنے بھی تو نہیں گر گئے. اعتراض احسن اتنا بھی تو نہیں گر گیا کہ 6000 ووٹ ملے. اب میں نے ایک سیکشن 100 ہے, ایک سیکشن 99 ہے اس میں الیکشنز ایکٹ میں, ایک یہ بڑی سننے والی بات اور آپ کے ناظرین کے علم کے لیے, ایک سیکشن 100 ہے. درخواستوں پہ درخواستیں ہوتی رہی ہیں پچھلے 50-100 سال سے. انڈر 99 یہ کہتا ہے کہ بیگز کھلیں گے, بیگز آئیں گے, کنسالیڈیشن ہوگی, ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے, وہاں تک ووٹ کاؤنٹ کیے جا سکتے. لیکن اگر میرے لفافے میں جو بیگ کے اندر ہے جو سیلڈ ہے اس میں اتنے ووٹ ہیں اور میرے مخالف کے اتنے ہیں, تو وہ میرے خلاف چیلنج نہیں کرے گا. وہ کہے گا جی بات ٹھیک ہے, بند کر, بیگ اب سیل کر. اب بیگ وہاں سیل ہونا چاہیے ان سب دستاویزات کے خلاف. یہ 99 آرٹیکل یہ کہتا ہے بیگ زیادہ نہیں کھولنے چاہیے کیونکہ ری کاؤنٹ نہیں ہوتا. ہر وقت آپ ری کاؤنٹ کریں گے تو یہ انسرٹنٹی رہے گی پارلیمنٹ میں اور سیٹوں میں. تو جب کنسالیڈیشن ہو جائے آپ بیگ بند کریں, اس کو نہیں کھولنا انلیس کوئی آ کے کہتا ہے اس میں جلے ہوئے ووٹس ہیں. وہ ایک بیگ کے بارے میں, ہر بیگ کے بارے میں بتائے کہ کیا ہے, پھر کھولنا. اب کون بتائے؟ یہاں بیگ کھلتے نہیں, بیگ کھلتے ہی نہیں. اب یہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2013, 2018, 2019 جب دوسری کسی کو بھی جتانا ہو. اب آپ کو ایک یاد کراؤں, 2013 میں میاں نواز شریف جب ووٹ سارے پڑ گئے, ووٹر گھر گھر جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے, میاں نواز شریف نے وکٹری اسپیچ دی اپنے گھر کی بیلکنی پہ آ کے, جھروکے میں. جی مجھے یاد ہے. اور انہوں نے اس میں کہا اب دیکھو جو بیگ تبدیل کرنے والے تھے ان کے لیے تو یہ حکومت بنا بیٹھا تھا. یہ تو اس کو پتا تھا کہ مجھے میجورٹی مل گئی. اس نے کہا کہ میں میجورٹی پہ نہیں راضی, مجھے آپ 2/3 دو. یہ کن کی طرف جا رہا تھا؟ ان اندیکھے ہاتھوں میں, اس خلائی مخلوق کو کہ 35 اور نکالو. یہ 35 پرچے وہ تھے پنکچر, یہ لگا دیے گئے اس کے نجم سیٹھی پہ. یہ نجم سیٹھی نے کچھ نہیں کیا تھا. نجم سیٹھی نے میکرو مینجمنٹ اس طرح کی الیکشن کا نہیں کر سکتا تھا. نجم سیٹھی پہ یہ ایکچولی اس کے بعد جب یہ نواز شریف نے اعلان کیا
تو جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا اور نواز شریف سے طے تھا وہ 35 شارٹ آف 2/3 تھا. 35 شارٹ. وہ کوئی بنتا تھا یہ 197 یا 190. 2/3 لینے کے لیے 228 چاہیے تھے. اس نے کہا مجھے تو 2/3 میجورٹی. اب کون دے سکتا تھا 2/3 میجورٹی؟ وہ جو ڈبے کھول کے بیگز کھول کے اور وہ سارا مٹیریل ضائع کر کے بیچ میں رکھ کے فارم 45 اور 45 تو ڈسٹروائے کر 47 رکھ کے سب کو دکھائیں یہ آپ کا نتیجہ ہے. یہ اتنے ووٹ نون نے لیے, اتنے ووٹ پی ٹی آئی نے لیے, اتنے ووٹ پیپلز پارٹی نے. جو سر میں آپ کے اس نے کتاب بھی لکھی. جی میں نے وہ آپ کی پوری کتاب پڑھی ہے, وہ پورے اس کا وہ تذکرہ ہے. یہ آج ہی کی آپ جس طرح کی باتیں آپ نے لکھی ہیں اور فرما رہے ہیں آپ, آج ہی ڈان اخبار میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے. پتن نے یہ 2-4 روز پہلے ایک این جی او ہے اس نے جو مانیٹر کر دیا, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب ویب سائٹ پہ جو ڈالا ہوا انہوں نے گوگل کی اس پہ, وہاں پہ انہوں نے فارم 45 کی ڈالا ہی نہیں ہے. پہلے وہ پتہ چلتا تھا 20-21 حلقے ہیں, پتہ چل رہا ہے وہ 46 ہیں. خاص طور پہ لاہور میں جس کے اندر میاں نواز شریف کا, میاں حمزہ شہباز شریف کا, مریم بی بی کا, ان تمام کے یہ حلقے ہیں جہاں پہ 46 فارم. وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 1-2 ہفتے کے اندر وہ لگا دینا چاہیے. اب جا کے آج وہ اب تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس کے اندر. 45 کے بغیر 47 کیسے ایشو ہو گیا؟ نہیں کیسے ایشو ہو گیا. اور 46 جو ہے نا وہ ہے انویلڈ ووٹس کا جو کاؤنٹ ہی نہیں ہونے. انہوں نے کہا جی غلطی سے 46 جو ہے, ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے اس کے بعد, انہوں نے کہا جی 46 غلطی سے ڈال دیا. ہاں نہیں وہ اضافی ووٹوں سے متعلق ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کاؤنٹ میں 45 سب سے امپورٹنٹ ہے اور 47 اس سے اخذ کیا جاتا ہے کہ بھئی اتنے یہ جیتا یہ ہارا. اب نون لیگ کو میں نے تو یہ جس دن یہ انہوں نے نواز شریف کی اور مریم کی اور شہباز شریف کی اور خواجہ آصف کی وہ فارم 45 ڈالی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ, اور وہ نظر آنا شروع ہو گیا. جتنا کاٹا ماٹا اس میں کیا ہوا ہے, فورجری ہے. یہ اوفینس ہے انڈر آرٹیکل 6, کیونکہ آپ ایک گورنمنٹ کو جعلی گورنمنٹ کو بنا رہے ہیں. اب یہ اس میں نے تو کہا اسی وقت کہنا شروع کیا کہ میاں صاحب آپ بہت بڑے سیاستدان ہیں, بڑی آپ کی عزت ہے. یہ جو فارم 45 نظر آ رہا ہے آپ کا سامنے, اس وقت تک اتارا نہیں تھا. میں نے پہلے ہی میں نے کہا آپ بہت بڑے لیڈر ہو جائیں گے, آپ بر صغیر کی قیادت کر سکیں گے اگر آپ آج اس وقت یہ فارم دیکھیں, یہ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں اور کوئی انالیسس کر رہا ہے کہ آپ کہیں گے نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, میں نے نہیں چاہا دھاندلی سے ہوں یا دھاندلی کروں, میں اس سے اپنا لا تعلقی اس سے اعلان کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں سیٹ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دے دے. میں اس قسم کے گناہ سے نہیں بننا چاہتا وزیر یا ممبر یا وزیر اعظم بھی. میں نے کہا بار بار کہا, میں کہا میاں صاحب یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا, یہ آپ کو بہت بڑا لیڈر بنا دے گی. یہ غلطی ہو گئی ہے, آپ سے ہوئی ہے, کسی سے ہوئی ہے, پر یہ ہوئی ہے. اور مریم اور شہباز کو بھی اگر آپ ساتھ نکل گئے, آپ تو یہاں حکمرانی کریں گے 20 سال 30 سال, پر میاں صاحب کو پاور کہاں سے 45 کون دیکھے گا. مگر وہ اب کھلنے کا جو سب وقت تو آ گیا ہے. مگر آپ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ جو لاش جو ہے دفن ہے ہر نون لیگ کے تقریباً کافی لوگوں کے صحن میں, وہ کھلنے کا جب وقت آتا ہے پنجاب میں, اب جو یہ کھلنے کا وقت آیا تھا, پہلے ہی 4 مہینے ضائع ہو گئے ہیں ٹریبیونل لگانے کا,
اس کے بعد اب دوبارہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جناب میننگ فل مشاورت کرے گی الیکشن کمیشن کے ساتھ، پنجاب لاہور ہائی کورٹ کرے گی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. تو یہ کیسے یہ لاش کھلے گی اور اس کی لاش کا حساب کتاب ہوگا؟ نہیں، لاش کھلے گی. یہ جو سب میں آپ کو بتاؤں، یہ زندہ درگور ہے. یہ لاش جو ہے یہ زندہ درگور ہے. یہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، یہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے. اب یہ میاں صاحب جتنا بھی کریں، صرف اچھا اب سیکشن 100 جو ہے وہ سیکشن 99 تو کہتا ہے کہ ری ووٹ کے لیے آپ بس بند کر دیں اور بیگ کو نہ کھولیں. سیکشن 100 یہ ان کی نظروں سے نہیں گزرتا. اب ان کے وکیلوں کی میں 15 مرتبہ یہاں کہہ چکا ہوں، آج کا سن لے تو سن لیں. ان کو سیکشن 100 کہتا ہے، سیکشن 100 کہتا ہے اینی پرسن کین اپلائی ٹو سی اور obtain copies of, to inspect or obtain copies of all the electoral documents in the election bag except the votes. ووٹ کے جو پیکیجز ہیں، لفافے ہیں، اس بیگ میں ہر کینڈیڈیٹ کے کتنے ووٹ ملے اس کے وہ موجود ہیں. ان کو نہیں آپ دیکھ سکتے، نہ کھول سکتے. ووٹ نو ووٹ کاؤنٹنگ. ری کاؤنٹنگ 99 نے بھی بین کی، ری کاؤنٹنگ اس نے بھی بین کی، پر اس نے ایک رائٹ دیا. اینڈ دی الیکشن کمیشن شیل upon receiving such fee as may be prescribed provide a copy of the document desired by the applicant. اب وہ فیس کیا ہے؟ 2 روپے، 10 روپے، 20 روپے ہوگی، 100 روپے ہوگی، 200، 2000 لاکھ، 2 لاکھ یہ کر دیں گے اس کو. آپ کو فارم 45 چاہیے، آپ ساری الیکشن ہلکے کی اڑا دیں گے. تو یہ ان کے لوگوں کو اس میں دیکھیں، لوکل اسٹینڈ آئی کی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہی کرے، اینی سٹیزن. اور اس 100 میں کوئی میعاد بھی نہیں ہے کہ 3 مہینے کے اندر ریکارڈ پڑا ہے. بالکل سیکشن 100 واقعی سیکشن 100 آپ تسلسل کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ وکیل حضرات جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ اس پہ غور نہیں فرما رہے. تو میں دوبارہ یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ جو سپریم کورٹ نے دوبارہ کہہ دیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کی چیف پہلے فیصلہ آ چکا ہوا تھا، اس کو معطل کر کے ان کا جی دوبارہ میننگ فل کریں. میننگ فل سے ذرا سمجھا دیں ہمیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے لیے میننگ فل ہے یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے میننگ فل ہے کہ ان کے لیے وہ ان کی تسلی کریں. کس نے کس کی تسلی کرانی ہے؟ اگر وہ فیصلہ اب وہ کرتی ہیں جو نون لیگ نے کیا ہے، اور نون لیگ نے اس میں بڑے گھوڑے دوڑائے ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ ریٹائرڈ ججز مانگتے ہیں، کیونکہ جو جج ریٹائرڈ نہیں ہے اس پہ کوئی اوپر اس کی ایک واچ گارڈ ہے، وہ ہے ہائی کورٹ. کیونکہ اس جج نے پوسٹنگ لینی ہے، کل اس نے لاہور پوسٹنگ لینی ہے، بجائے میاں والی میں رہے. اس نے اس کے فیوچر کو ہائی کورٹ کے ہاتھ میں ہے. اور جو ریٹائرڈ ہے وہ مادر پردیش آزاد ہے. وہ آزاد اس سینس میں نہیں ہے کہ جج کو آزاد ہونا چاہیے، وہ آزاد اس سینس میں ہے کہ وہ سودا کرنے میں آزاد ہوگا. اور یہ نواز شریف یہ کم از کم 3-4 ارب لگا دیں گے صرف یہ فارم 45 کو لاش کو دبی رکھنے میں. لاش کا اپنے سین میں دفن ہونا، آپ کو راتوں نیند نہیں آتی، ان کو نہیں نیند آتی جب تک یہ فارم 45 کو یہ ڈسٹروائے نہیں کر لیتے. 1 سال بعد ڈسٹروائے کر لیں گے. اب یہ گیم ہے ساری. اس وقت کلیدی کردار اس گیم میں آ گیا ہے فارم 45 کا. اور فارم 45 کے لیے یہ جلوس ادھر ادھر نکالتے ہیں، اگر نکالیں تو فارم 45 کے لیے فارم 45 ایک 45 وہ 804 بنایا ہوا ہے، ایک 45 کو بھی پھیلا دیں. تو سر ہمارے پاس محدود ورنہ میں آپ کو بتاؤں
جی میں کہہ رہا تھا آپ سے کیونکہ محدود وقت ہے تو سب سے امپورٹنٹ جو فیصلہ ہے وہ مخصوص نشستوں والا ہے اور وہ اپنے آخری مراحل میں جا رہا ہے. کل اس کی سماعت ہے تو اس کے اندر اب آرگومنٹ جو گھوم پھر کے رہ گیا ہے کہ ایک ججز کا طبقہ ہے, گروپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ کمپلیٹ جسٹس چاہیے 187 کے تحت کہ الیکشن کمیشن نے جو تشریح غلط کی ہے فیصلے کی سپریم کورٹ کے, اس کی وجہ سے جو ڈینائی کیا گیا ہے, ایک پارٹی کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, تو ہمیں کمپلیٹ جسٹس چاہیے سبسٹانٹیو جسٹس کے اوور آل سچویشن کو دیکھتے ہوئے. چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ فرمایا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہوگی اگر اس کو کریں گے. یہاں کے معاملہ پھنس گیا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس سے معاملہ بڑا اصولی بحث پہ پھنسا ہوا ہے, پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ جو 5-7 دن کی کا التوا ہوا ہے اس کیس میں, وہ ہوا اس لیے ہے, اس میں میٹل پتہ لگنا ہے. اس کیس میں یہ کیس آپ کے اور یہ کیس اور وہ جو سمبل والا کیس ہے وہ ابھی بھی ایک طرح سے فائنل نہیں ہوا, ایک طرح سے تو ہو گیا ہے, پر اگر یہ فل کورٹ اس کے ڈس اپروو ہی کر دیتا ہے. اب یہ پریشانی ہے چیف جسٹس صاحب کو, وہ 3 ممبر بینچ کا کورٹ, اور اس کو کھلے انداز سے تنقید کر رہے ہیں اس فیصلے کو, اور یہ تو کر سکتے ہیں, اس کو اپیل نہیں ہے تو اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے, لیکن ڈس اپروو کر سکتے ہیں. اور ڈس اپروو جس ججمنٹ کو کر دیا وہ کبھی نظیر ہی نہیں بن سکتی, اور یہ نظیر نہیں رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے پاس یہ ایک احساس آیا کہ ان کی طاقت ہے, ان میں طاقت ہے. ایوب خان کو جب مارشل لا لگاتا ہے اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے 200 کا فیصلہ سپریم کورٹ کا چاہیے. یہ ضیاء الحق جب مارشل لا لگاتا ہے تو اس کو فیصلہ یونینیمس انوار الحق کے ذریعے چاہیے ہوتا ہے. بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں نومبر 1977 کو پرویز مشرف جب مارشل لا لگاتا ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب ظفر علی شاہ میں کیس میں 12 جج بیٹھ کے ارشاد حسن خان صاحب چیف جسٹس اس کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے. جب یہ فوجی عدالتیں لگاتی ہیں سپریم کورٹ کے 5 جج یہ کہتے ہیں کہ سب غلط ہے, رک جاتی ہیں فوجی عدالتیں, رک جاتی ہیں. اب یہ ان کو چاہیے ہوتی ہے مور عدالت کی. یہ سپریم کورٹ کو آج محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے. شیر کو نہیں پتا ہوتا اس کی طاقت کیا ہے. شیر یوں آرام سے آپ کو پنجہ مارتا ہے, سارا جبڑا لے جاتا ہے پیار محبت میں. سپریم کورٹ ایک طاقتور ادارہ ہے. سپریم کورٹ کی صرف زبان اور قلم اگر چلے اگلے پہاڑ بیٹھ جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ وقت آیا ہے کہ جو فیصلے یہ کریں گے ان کا عامر 100 سال تک اثر رہے گا. یہ آج اخذ میں جو کر رہا ہوں لاسٹ آپ کی کہ یہ دوبارہ جو ہے نا مولوی تمیز الدین ورسز کرسیلیس بحث آ گئی ہے, اور یہ صرف کیس ان کیسز تک محدود نہیں ہے, یہ جورسپروڈنس کی ہسٹری لکھی جا رہی ہے, پاکستان کی تاریخ عدلیہ کی لکھی جا رہی ہے. سو لیٹس ہوپ کہ دیکھتے ہیں یہ کیسے کس طرف جاتا ہے. مگر بہت بہت شکریہ چودھری صاحب, کیا آپ نے خوبصورت طریقے سے سارے کیسز کو ایکسپلین کیا ہے. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم معاملہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے رکھیں گے کہ کس طرح سے یکا یک قومی اور صوبائی اسمبلی کے اہم حلقوں کے فارم 45 کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے. اب اس کی ڈیفینیشن بھی عامر صاحب آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ واردات ہے یا کچھ اور ہے, اس کے اوپر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیں گے. پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. الیکشن کمیشن اور فارم 45 کے حوالے سے مفصل گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پتن کے سربراہ سرور باری صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. عامر صاحب انہی کی طرف چلتے ہیں. جی میں چاہوں گا کہ سرور باری صاحب سے یہ تفصیلیں, میں صرف خبر بتا دوں کہ سرور باری صاحب پاکستان کے, میں مانتا ہوں
کہ الیکشن کے کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ اس کے ماہر ہیں، تو ٹاپ کے ماہرین میں سے ہیں، اور یہ پتن کے ادارے کے تھرو اس سے پہلے بھی جو بقول اعتزاز احسن صاحب جو ایک لاش ہے، اس کئی لاشوں کو یہ نکال چکے ہیں، مگر لیٹسٹ جو انہوں نے لاش نکالی ہے اس کے مطابق انتخابات کے 5 ماہ بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے فارم 45 کے اندر مزید جو ہے نا رد و بدل کے انکشافات آئے ہیں، اور اس جو کیسز جو آئی ہیں جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں اس کے اندر شہباز شریف، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز شریف، علیم خان، ان کی جیتی ہوئی نشستوں کے اندر آن لائن ریکارڈ میں مبینہ رد بدل ہے۔ اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کے آفیشیل جو گوگل ڈرائیو پر محفوظ جو 45 فارم ہوتا ہے اس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ریکارڈ میں تبدیلی کا انکشاف انہوں نے کیا ہے، اور پنجاب کی قومی اسمبلی کی 12 اور صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں کے ریکارڈ میں پہلے انہوں نے نشاندہی کی تھی، اب وہ فگر بڑھ گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سندھ کی قومی اسمبلیوں کے کوئی رد بدل نہیں ہے، نہ ہی بلوچستان کے کسی حلقے کے فارم 45 میں رد بدل کیا گیا ہے۔ یہ صرف جو رد بدل کیا گیا ہے یہ پنجاب میں لارجلی اور خیبر پختونخوا کے حلقوں میں کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا سرور باری صاحب کہ یہ جو فائلوں کو اپ ڈیٹ کرنے کا ایک دم موقع ان کو جو ضرورت پڑ گئی، کیوں؟ بہت بہت شکریہ احمد متین صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو 2024 کے انتخابات ہیں اس میں بہت بڑی اور ان پریسیڈنٹڈ قسم کی دھاندلی ہوئی ہے، اور ہماری تنظیم جو ہے 2001 سے لے کر اب تک جو ہے تمام الیکشنز کا مشاہدہ بھی کر چکی ہے اور انالیسس بھی ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ ہم آڈٹ کر رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا اپنا ڈیٹا ہے یہ پہلے کبھی کسی تنظیم نے نہیں کیا، نہ پاکستان میں پہلے ہوا ہے نہ کسی اور ملک میں ہوا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن نے جو اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈیٹا سیٹ ڈالا ہے، یعنی کہ جو ان کے فارم 45 سے لے کر فارم 49 تک جو فارم ہے ان کا ڈیٹا، ان کا اپنے ڈیٹے کا ہم انالیسس کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جیسے ابھی اعتزاز احسن صاحب بھی فارم 45 کی بات کر رہے تھے، الیکشن کمیشن کے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو فارم 45 فارم 46 یہ 2 فارم ہے جو بنیاد فراہم کرتے ہیں کہ کس امیدوار کو کس پولنگ اسٹیشن پر کتنے ووٹ پڑے تھے، اور فارم 46 اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پر ٹوٹل بیلٹ پیپر کتنے بھیجے گئے تھے، کتنے استعمال ہوئے ہیں۔ تو جو فارم 45 میں ٹوٹل پولڈ ووٹ ہیں اور جو بکسوں سے ٹوٹل بیلٹ پیپر نکلے ہیں وہ کتنے ہیں، ان کا میچ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ فارم 45 کی اہمیت کیوں ہے، کیونکہ فارم 45 اگر نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس تو یا تو وہ کہیں چھپایا گیا ہے یا کہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا گیا۔ اس لیے جو ہم نے حلقے نکالے تھے وہ قومی اسمبلی کے 12 حلقے، جس میں سے 8 حلقے پی ٹی آئی والے ہیں اور باقی جو ہیں پی ایم ایل این کے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے 21 حلقے، جس پر ان کے اوپر جو گوگل ڈرائیو ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ تھی، اس پہ فارم 45 لکھا ہوا تھا۔ جب ہم نے اندر جا کر فائلیں کھولی تو کہیں بھی فارم 45 نہیں تھا، وہ فارم 46 تھا، یعنی کہ فارم 46 2 دفعہ الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیا، اور جب یہ رپورٹ نکل آئی۔ میں ذرا رک جائیے، دوبارہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ 4-5 ماہ بعد آپ نے جب اس کا آڈٹ کیا تو فارم 45 کہ تھا ہی نہیں، فارم 46 وہاں پہ پڑا ہوا تھا، اور ویسے ریکوائرمنٹ کتنے عرصے بعد یہ فارم 45 اس کو پبلک کرنے کی ضرورت تھی، یہ بھی ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیے جو الیکشنز ایکٹ ہے اس کے مطابق یہ لازم ہے کہ الیکشن کمیشن 84 جو سیکشن ہے اس کے تحت وہ 14 دن سے زیادہ ڈیلے نہیں کر سکتا کہ وہ الیکشن رزلٹ جو ہے چینج کرے، چونکہ فارم 47 اور 49 جو ہے جس کی بنیاد پر الیکشن میں کون جیتا ہے، کس نے اسمبلی میں جانا طے ہوتا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے
کہ وہ ہماری رپورٹ آنے کے بعد وہ اچانک فارم 45 ریپلیس کر دے. آپ نے یہ 3 جولائی کو غالباً یہ رپورٹ دی تھی اور اس کے بعد فوراً انہوں نے اپڈیٹ کر کے تبدیل کر دیا اس کو. جی انہوں نے فوری طور پر جو ودن 2 days وہ آج ڈان اخبار نے ہماری جو خبر تھی پریس ریلیز تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مزید کچھ پولنگ اسٹیشن بھی ڈسکور کیے ہیں جہاں پر انہوں نے کیا ہے. اور آج کے حوالے سے اگر آپ چاہیں تو ایک نئی جو ہے وہ پیش رفت ہے, جو نئی ڈسکوری ہے, نئی ایک چیز ہے, مدعا جو ہے وہ بھی نکل کے آیا ہے. وہ ہے بہت ضروری ہے سمجھا جائے NA 130 اور PP 173. یہ NA 130 کانسٹیچوئنسی لاہور میں فال کرتی ہے اور اس کے نیچے PP 173 ہے. اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. کس کی ہے کانسٹیچوئنسی بتا دیں ناظرین کے لیے. جی NA 130 جو ہے, میں نام تو نہیں لینا چاہ رہا تھا کہ کون جیتا یہاں سے, لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے اور ان کے نیچے PP 173 ہے. تو یہ اوور لیپ کرتی ہے تقریباً. اس کے ٹوٹل پولنگ اسٹیشن 376 تھے, تو اس میں سے 216 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جو اوور لیپ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ PP 173 اور جو NA 130 ہے اس کے نیچے فال کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تمام حلقے ہیں جو اس کے اندر پولنگ اسٹیشن ہے جو کہ 217 ہیں, ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آج کی تاریخ تک شام 6 بجے تک الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ایک جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے آج تک. لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ 100 تقریباً جو ہے جو 216 پولنگ اسٹیشن ہیں اس میں جو NA کے امیدوار ہیں اور تمام امیدوار ان کو ٹوٹل ووٹ پڑے ہیں 1,74,486, یعنی 50% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ NA میں ہے اور 40% ٹرن آؤٹ عامر متین صاحب ہے جو پروونشل اسمبلی کا انہی حلقوں میں, یعنی کہ انہی پولنگ اسٹیشن پر جو ٹوٹل ٹرن آؤٹ. تو 10% کا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی حلقہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اس کا ٹرن آؤٹ جو جہاں میاں نواز شریف صاحب جیتے ہیں وہ 50% ہے. اس میں جو پروونشل حلقہ ہے اس کے اندر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% ہو گیا, 10% کا گیپ ہے. 10% کا گیپ ہے. اور یہ اگر آپ ووٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ تقریباً 109 پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پر NA میں 1,14,468 ووٹ پڑے ہیں اور جو پروونشل اسمبلی کا حلقہ ہے اس کے نیچے NA 173 اس میں 78,992 ووٹ پڑے ہیں. تو وہ 10% کا گیپ, آپ کو 35,000 سے زیادہ ووٹوں کا فرق ہے. اور یہ عام طور پر پورے پاکستان کے ہم نے سارے حلقے NA کے اور PP کے جو نیچے آتے ہیں ان کا انالیسس کیا ہے تو یہ واحد حلقہ ہے جہاں پر اتنی بڑی ڈسکریپنسی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ ہم نے رینج نکالی ہے, مثلا 13 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر جو ٹوٹل ووٹ پڑے ہیں وہ ہے 15,600 ووٹ. تو یعنی کہ 1,000 سے لے کر 1,502 ووٹ جو ہے وہ فرق ہے, زیادہ ہے NA میں. یہ امیجن کرنا بڑا مشکل ہے کہ ایک بندہ ووٹ ڈالنے آتا ہے, وہ نیشنل اسمبلی میں تو ڈال گیا ہے, صوبائی کا وہ جیب میں ڈال کے لے گیا, یہی اس سے اخذ کریں. ہاں دیکھیں 13 پولنگ اسٹیشن میں ایسے ہوا ہے کہ جو ڈیفرنس ہے وہ 1,000 سے لے کر 1,502 ووٹوں کا ہے. اور اس کا مجموعی طور پر 13 پولنگ اسٹیشنوں میں 15,600 اضافی ووٹ ہیں NA کے جو پولڈ ووٹ ہیں, جو NA کے پولڈ ووٹ ہیں, یعنی کہ 15,600 ووٹ کم ہے پروونشل اسمبلی. 35,000 بندہ تھا, اس کو بیلٹ پیپر ایشو ہوئے ہیں. جی سب کو ہوئے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے ووٹ ڈال دیا اور جو بیلٹ پیپر پروونشل میں تھا اس کو وہ جو امتحان میں نقل کرتے پکڑتے ہیں نا وہ کھا جاتے ہیں, چبا جاتے ہیں. تو 35,000 بندے نے وہ ووٹ نہیں ڈالا. اس طرح عامر متین صاحب کو 19 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر جو ڈفرنس ہے وہ 800 سے لے کر 1,000 ہیں. اور اس طرح جو 19 پولنگ اسٹیشن ہیں اس میں NA کے پولڈ ووٹ 18,000 جو ہے وہ 70 کے قریب ہیں. اور اسی طرح 500 اور 800 کے درمیان جو فرق ہے زیادہ ووٹ ہے NA کے
پول ووٹ ہیں وہ اس میں 5 پولنگ اسٹیشن ہے اور 3525 ووٹ کا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 10% ٹرن آؤٹ میں تقریباً فرق ہے این اے میں اور پی اے میں، یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ جو دھاندلی کا لیول ہے اور جس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے الیکشن کمیشن. ابھی انہوں نے جو ڈان اخبار کی رپورٹ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ آنےسٹ مسٹیک ہے. انہوں نے کہا ہے یہ آنےسٹ مسٹیک ہے. یہ آنےسٹ مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ یہ جو معصوم خطا ہے، یہ جو معصوم خطا ہے وہ ایک دفعہ ہو سکتی ہے. ہماری رپورٹ کے مطابق 46 حلقوں میں یہ معصوم خطا ہوئی ہے. ایک دفعہ ہو سکتی ہے، 2 دفعہ ہو سکتی ہے، 3 دفعہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف 46 حلقے نہیں ہے. یہ اگر آپ اندازہ لگائیں 300 اگر پولنگ اسٹیشن ہے تو آپ اس کو 46 سے یا 30 سے ضرب دے لیں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں بنتا ہے. یعنی کہ جو معصوم خطا ہے وہ ہزاروں مرتبہ کمٹ ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن جس کے پاس ہر قسم کی ایکسپرٹیز ہے، جس کے جو ملازمین ہیں، افسران ہیں، وہ بہت ہی ڈی ایم جی گروپ سے آئے ہیں. اور معصومیت کا سمندر ہے اس کو، بس میں یہی کہہ سکتی. جو غلطیاں ہیں ان کا ایک ایسا سمندر جس میں ہمارا الیکشن ڈوبا ہوا ہے، ہمارے ووٹرز ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ بڑی افسوسناک ہے. تو یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ وہ چینج کر رہے ہیں، کس کو چینج کریں گے. بس انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ کو ضرور زحمت دیں گے. سر میرے پاس وقت مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. سرور باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.